नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की दूसरी किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। गुज़िश्ता किस्त चूँकि अर्रहीकुल मख्तूम की पहली किस्त थी, उसमें हमने आपको बनु कुरैश के हवाले से बताया कि किस तरीके से बनु कुरैश ने मक्का के ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम की और ख़ुद को मजबूत किया, और इख्तिताम हमने यहाँ पर किया था कि बनु हाशिम किस तरीके से वजूद में आए। आज हम आपको खानवादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताएंगे जो कि बनु हाशिम से ही मुताल्लिक है। हमने आपको पिछली किस्त में ये बताया कि जब हाशिम का नाम कुरा के ज़रिए निकला तो मक्के की चाबियाँ, हाजियों की खिदमत गुजारी और तमाम तर काबतुल्लाह के माली मामलात भी हाशिम को ही मिल गए। हाशिम का असल नाम हाशिम नहीं था। तारीख़ में उनके हमें दो नाम मिलते हैं। ज़्यादा इत्तेफाक इस बात पर है कि उनका असल नाम अमर था, और कुछ रिवायात में उनका नाम उमर मिलता है। उमर और अमर ये दोनों अलहदा अरब में नाम माने जाते हैं। हाशिम का नाम हाशिम इसलिए पड़ा कि जब काबे की जिम्मेदारियां उन्हें मिल गईं, चाबियां उन्हें मिल गईं और हाजियों की खिदमत गुजारी का मौका उन्हें मिल गया, तो जब हाजी आते थे तो उस वक्त कहत का साल होता था, और ये एक नहीं तवातुर से कई साल ये सूरत हाल रही। हाजियों की खुराक का बड़ा मसला होता था, और उस वक्त काबतुल्लाह के इतने ज़्यादा फंड्स या इतने ज़्यादा माली कह लीजिए कि हालात बेहतर नहीं थे कि तमाम तर हाजियों को बहुत सैर हो के खाना खिलाया जा सके। लिहाजा हाशिम ने ये हिकमत अपनाई कि पहली दफ़ा अरब के अंदर सालन बना, शोरबा बना, और ऐसे खाने बने जिसमें पानी ज़्यादा था, और रोटियां इस तरीके से तैयार की गईं कि उनके टुकड़े कर दिए गए, छोटे छोटे टुकड़े, यानी एक रोटी के 4-5 टुकड़े कर दिए गए और ये दस्तरखान पर फैला दिए गए। अब जब हाजी ये खाना खाते थे तो कौन कितना खा रहा है ना इसका पता लगता था, और सबके पेट भर जाते थे, यानी इतनी उसमें बरकत हो जाया करती थी कि सब इसकी तारीफ़ करने लगे। तो इसे अरब ज़ुबान में तकसीम करने वाले का नाम दिया गया कि रोटियों को तकसीम किया गया, सालन और शोरबे को तकसीम किया गया, और यूं अमर का नाम हाशिम पड़ गया। हाशिम कहते ही तकसीम करने वाले और बांटने वाले को हैं। हाशिम ने एक काम ये भी किया कि उन्होंने ये देखा कि कहत साली ये माली हालात कैसे बेहतर हों। उन्होंने कहा कि बेहतर होने का यही तरीका है कि अहले कुरैश यानी ये अरब कबाइल बिलखुसूस मक्का के लोग तिजारत करें, और उन्होंने ये तय कर लिया कि एक सर्दी का मौसम और एक गर्मी का मौसम, इसमें काफ़िले जाएं, शाम की जानिब जाएं, यमन की जानिब जाएं, अरब के दूसरे इलाकों में जाएं और तिजारत करें। लिहाजा लोगों ने इस बात को सराहा और खजूरों की तिजारत हुई, कपड़े की तिजारत हुई, इस तरह माली हालात बेहतर होना शुरू हो गए। हाशिम खुद भी तिजारत के लिए जाया करते थे, और जब एक रोज़ उनका तिजारत का इरादा हुआ और वो तिजारत के लिए गए तो मदीना से होते हुए गए। मदीना में उन्होंने कुछ रोज़ क़याम किया, और तारीख़ हमें बताती है कि मदीना का एक कबीला जिसका नाम बनी नजार था, उसकी एक बहुत ही बरगज़ीदा इबादत गुजार ख़ातून का उन्हें इल्म हुआ जिनका नाम सलमा बिनते अमर था। उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि इतनी ज़्यादा अल्लाह के करीब, इतनी ज़्यादा इबादत गुजार ख़ातून, क्यों ना मैं इनसे निकाह करूँ। उन्होंने अपने निकाह का पैगाम भेजा। सलमा बिनते अमर के वालियों ने इस पैगाम को कबूल किया, क्योंकि हाशिम का पैगाम आना निकाह का कोई मामूली बात नहीं थी। ये काबतुल्लाह की चाबियां संभालते थे, ये ख़ुद भी बड़े बरगज़ीदा और बड़ी नामवर शख्सियत थे अहले अरब में। तो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना और बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ पैदा हुआ और उनका निकाह हुआ। हाशिम कुछ रोज़ मदीने में ही रुके और उनका सलमा बिनते अमर के साथ कुछ अरसे उनका साथ रहा, और उसके बाद वो तिजारत की गर्ज से आगे बढ़ गए। कहा जाता है कि सलमा बिनते अमर इस दौरान हमल से हो गई थी, और जब हाशिम तिजारत के लिए आगे बढ़े तो वो शाम की जानिब चले गए, फ़लस्तीन की जानिब चले गए, और फ़लस्तीन से जब वो गज़ा पहुँचे तो उनकी तबीयत में बिगाड़ पैदा हुआ, वो बीमार पड़े और फिर उसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया। यहाँ मदीने में सलमा बिनते अमर जो उनकी अब बेवा बन चुकी थी, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, और चूँकि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के बाल सफ़ेद थे। चूँकि उसके बाल सफ़ेद थे तो अक्सर अरब में ये होता था कि बच्चा जिस तरह दिखता है उसी तरीके के नामों से उसे पुकारा जाता था। तो उस बच्चे का इब्तिदाई नाम पड़ा शेबा। शेबा के मायने होते हैं सफ़ेद, सफ़ेदी वाला, सफ़ेद बालों वाला। तो उस बच्चे का नाम शहबा पड़ा।
یہ شیبہ ہاشم کے بیٹے ہیں اور اس وقت یہ جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ یتیم ہیں۔ تاریخ میں انہیں آگے چل کے عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاشم کے اس شادی کے بارے میں اہل قریش کو اور ہاشمی خاندان کے باقی لوگوں کو معلوم نہیں تھا، نہ ان کے بھائی عبد شمس، نوفل اور مطلب کو اس بات کا علم تھا۔ البتہ جب ہاشم کے انتقال کی خبر مکے تک پہنچی تو اب یہ طے کرنا تھا کہ اب کعبے کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا، کیونکہ اب یہ 4 میں سے 3 بھائی رہ گئے تھے اور ان کے بڑے بھائی تھے مطلب۔ یہاں پہ 2 نام تاریخ میں ایک ساتھ ہمیں ملیں گے اور آگے بھی ذکر ہوگا۔ یہ سمجھنا لازمی ہے کہ ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا اور ہاشم کے بیٹے کا نام، جو کہ جن کے بال سفید تھے، ان کا نام ابتدا میں شیبہ پڑا اور آگے چل کے ان کا نام عبد المطلب پڑا۔ تو یہاں پہ یہ 2 نام ایک جیسے ملیں گے، اس میں ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہاشم کے بعد مطلب نے، یعنی ہاشم کے بھائی نے، مکہ کی ذمہ داریاں، بالخصوص کعبے کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ تقریباً 10 سے 12 سال کے بعد مطلب کو یہ معلوم ہوا کہ ہاشم نے ایک شادی مدینے میں کی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے مدینے میں، اور وہ قبیلہ بنی نجار میں ہے۔ ان سے رہا نہیں گیا کہ میں اپنے بھتیجے سے ملنے جاؤں، اور وہ اس نیت سے گئے کہ وہ اس کو واپس مکہ لائیں، کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ ہاشم کے بعد کعبے کی ذمہ داریاں ہاشم کے بیٹے کو ملنی ہیں۔ لہٰذا وہ مدینے پہنچے، ان کی والدہ سے ملے، ان کے اہل و عیال سے ملے اور اجازت لی کہ شیبہ کو وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے اجازت دی اور وہ شیبہ کو، ایک 12 سال کے لڑکے کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے، اور مکہ میں انہوں نے متعارف کرایا کہ اس کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کے بارے میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہاشم کے بیٹے آئے ہیں اور لوگ ہاشم کو بے انتہا چاہتے تھے، انہوں نے عبد المطلب کو بھی اسی شفقت اور محبت کے ساتھ دیکھا جو عقیدت ان کی ہاشم کے ساتھ تھی۔ اب ہاشم کے بڑے بھائی جو اس وقت کعبے کی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے، ان کا نام بھی مطلب تھا۔ جب وہ انتقال کر گئے تو اب یہ بات طے تھی کہ ہاشم کے بیٹے کے پاس، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعبے کی ذمہ داریاں جانی ہیں۔ لیکن ان کے باقی 2 چچا، یعنی ہاشم کے باقی 2 بھائی جن کا نام عبد شمس اور نوفل ہے، ان کی نیت میں یہ بات سامنے آئی، یا ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم کعبے کی ذمہ داریاں سنبھالیں، ہم بھی تو عبد مناف سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ اب کعبے کی ذمہ داریاں ہمارے پاس ہوں۔ چونکہ عبد المطلب تنہا تھے، اس وقت بہت کم سن تھے اور بہت ہی کم عمر تھے، تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عبد المطلب یہ جانتے تھے کہ ان کا حق ہے، کعبے کی ذمہ داریاں سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ان کے باپ کی ذمہ داری تھی، اور باپ کے بعد یہ معاملات بیٹے کو ملنے تھے، اور یہی ہاشمی قبیلے کی اصل اساس تھی۔ لہٰذا عبد المطلب نے کچھ وہیں کے بنو قریش کے قبائل سے رابطہ کیا، دارالندوہ کے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی عبد المطلب کو سپورٹ نہیں کیا۔ بنو شمس اور نوفل اس وقت مالدار بھی تھے اور اس وقت وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ لہٰذا عبد المطلب نے مدینے میں اپنے ماموں کو یہ پیغام پہنچایا، ان کے ماموں کا نام ہے ابو سعد بن عدی، اور ان سے مدد مانگی کہ میرے حق پر یہ ناحق کام کیا جا رہا ہے، اور میں ہاشمی قبیلے کا چشم و چراغ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد کی جو ان کی روایات ہیں، جو اللہ نے انہیں سپرد کیا، اب وہ ہاشمی قبیلے میں رہنا چاہیے، اور میرے تایا مطلب نے بھی مجھے یہی بتایا ہے۔ لہٰذا ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر مدینے سے آئے، اور ان کے پاس تلواریں بھی تھیں۔ گویا کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہیں ملتا، کعبے کی چابیاں نہیں ملتی، تو یہ ایک جنگ کی صورت پیدا ہوگی۔ اور تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ مکے پہنچے تو نوفل نے، یعنی عبد المطلب کے چچا نے، عبد المطلب کے ماموں سے بحث بھی کی، جس پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو سعد بن عدی نے اپنی تلوار بھی نکال لی، اور یہ قتل کا بھی معاملہ ہو سکتا تھا۔ یہاں پر عبد شمس اور نوفل پھر پیچھے ہٹے، اور پھر اس طریقے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چابیاں مل گئیں۔ اس میں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ عبد شمس اور نوفل نے جنگ کی تیاری بھی کی اور بنو خزاعہ کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن چونکہ بنو خزاعہ کے لوگ اہل قریش کے ساتھ تاریخی اعتبار سے خوش نہیں تھے اور ان سے اقتدار چھینا گیا تھا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ ہاشمی قبیلے کو ہی سپورٹ کریں، یعنی عبد المطلب کو، اور وہ عبد شمس اور نوفل کے ساتھ نہیں ملے۔ یہاں پہ یہ بات آپ کو لازمی جاننی چاہیے کہ آگے چل کے جو ایک ملعون کا ذکر ہوگا، اور وہ ملعون ہوگا ابو جہل۔ ابو جہل کا تعلق عبد شمس سے تھا، یعنی حضرت عبد المطلب کے چچا کے خاندان سے تھا۔ تو یہ تمام تر معاملات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہہ لیجئے کہ نافرمانی کے آگے چل کے پیدا ہوئے، اس میں بہت حد تک یہ فیکٹرز بھی شامل تھے کہ عبد شمس کو کعبے کی چابیاں نہیں ملی تھیں، بنو ہاشم کا اقتدار مضبوط ہوا اور حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے چاہا اور اللہ نے انہیں مقرب کیا، تو یہ وہ جیلسی فیکٹر بھی تھا عبد شمس میں جو آگے چل کے ہمیں ابو جہل میں بھی ملے گا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چابیاں مل گئیں، آپ کعبے کے متولی بن گئے اور آپ نے کعبے کی تمام تر ذمہ داریوں کو سنبھال لیا، تو آپ اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ اور انتہائی عبادت گزار بندے ثابت ہوئے، یہاں تک کہ آپ تمام تر اہل عرب کے ان قبائل اور ان بادشاہوں کی نظر میں بھی مشہور و معروف ہو گئے کہ آپ کو دوسرے قبائل اور دوسری سلطنتوں کے بادشاہ خود مدعو کیا کرتے، آپ کی مہمان نوازی کیا کرتے۔ آپ کا وہ مقام بن گیا کہ جو بھی کعبہ آتا وہ آپ کے ہاتھ چومتا، آپ کا وہ مقام تھا کہ حاجی آپ کے پاس آ کر اپنی داد رسی رکھتے اور آپ اللہ کے حضور ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے دعا کرتے۔ تمام تر کعبے کے جو معاملات تھے، جو اس وقت کی تبرکات تھیں، وہ تمام تر آپ کے ذمے تھیں۔ تو یہاں ہم نے اس پوری قسط میں، اس پورے بیان میں ایک ذکر بتوں کے حوالے سے کیا کہ کعبے کے اندر بت بھی تھے، اور جب ہاشم کے پاس کعبے کی چابیاں آئیں، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کے وقت سے لے کر اور بنو خزاع کے وقت سے لے کر کعبے کے اندر بت موجود تھے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے اور سمجھنے والوں کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اس وقت کعبے میں کوئی بت موجود نہیں تھا۔ کعبے کی تعمیر صرف خالصتاً اللہ رب العزت کے احترام کہہ لیجئے، عقیدت کہہ لیجئے، عبادت کے لیے کی گئی۔ کعبے کی تعمیر کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنے جمع سال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے ہی تعمیر کی تھی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب مختلف قبائل نے مکے پر حملے کیے اور ان قبائل میں کچھ ایسے اشخاص شامل ہو گئے جو بت پرستی میں ملوث تھے، اور اس میں کچھ ایسے بھی قبائل آئے جو دوسرے قبیلوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی ہوتی ہے اور انہیں یہ لگا کہ یہ دین کا حصہ ہے، لہٰذا وہ اسے تبرک سمجھ کے، برکت کے کوئی عنصر سمجھ کے مکہ لے آئے، اور اس کے بعد یہ تمام تر بت مکہ میں ہی یعنی کعبے میں ہی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر ہر قبیلے کو جوڑنے کے لیے بھی یہ ایک حکمت تھی کہ اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت وہاں سے لے کر مکہ میں لے کر آیا جاتا تھا تاکہ وہ قبیلہ مکے سے اپنی قربت جوڑ لے۔ اس طریقے سے یہ ایک حکمت بنی، لیکن یہ حکمتیں مسلمانوں کی نہیں تھیں، یہ حکمتیں اللہ کے بندوں کی نہیں تھیں، یہ حکمتیں ان قبائل کی تھیں جو بھٹکے ہوئے تھے، جو بھٹکی ہوئی راہ پہ تھے۔ چونکہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور کعبے میں اس وقت بت موجود تھے اور تمام تر قبائل اپنے اپنے بتوں کے لیے مکہ آتے تھے، تو یہ تمام تر معاملات اپنی جگہ پر تھے۔ لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، وہ بت پرستی میں نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مختلف قبائل کی جو امانتیں یعنی جو بت کعبے کے اندر موجود بھی تھے، تو جب وہ حاجی بن کے آتے تھے تو وہ اس کے امین تھے، لیکن وہ اس کے عبادت گزار نہیں تھے۔ یہ ہے خانوادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قسط میں الرحیق المختوم کی ہم یہاں پر اختتام کریں گے، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کس حد تک قریب تھے، اللہ نے انہیں کیا کیا بشارتیں بتائیں اور ان کے ذریعے اہل عرب کو کیا کیا فائدے ہوئے، کس حد تک دینی اور روحانی رشتہ ان کا اللہ سے مضبوط تھا، یہ ہم آپ کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شیطان نے کیا کیا سازشیں کی، کس حد تک انہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اس بیان میں اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی بھول یا کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔